अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह ताला आज हम जो है फिफ्थ जुज हम करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले कुछ हम अपने लिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अ, हम सबसे पहले जो है एक हदीस में आपके साथ शेयर करूंगी। कुरान की सिफारिश। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद सिफारिश करेगा, उसकी सिफारिश मानी जाएगी। ये अपने पढ़ने वालों के हक में बहस करेगा। बहस, जैसे लोग दुनिया में एक दूसरे के लिए बहस करते हैं उनको फेवर करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि कुरान हमारे लिए बहस कर रहा होगा और उसकी तस्दीक की जाएगी। और कौन कर रहा होगा उसकी तस्दीक? हमारा रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तस्दीक करेंगे। जिसने कुरान को अपने सामने रखा, तो ये उसको जन्नत की तरफ उसकी रहनुमाई करेगा। कुरान को सामने रखने से क्या मुराद है? यानी कि हर वक्त अपना साथी कुरान को बना लें। मेमोराइजेशन कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, हर चीज़ हर दिन में आप सोचें आपका कितना टाइम कुरान के साथ गुजरता है। अगर आपका ज़्यादा वक्त कुरान के साथ गुजर रहा है, तो जिसका मतलब है कुरान आपका साथी बन गया, आपका दोस्त बन गया। और वो जब आपका दोस्त बनेगा, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से आपके लिए बहस करेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला से आपकी सिफारिश करेगा और जन्नत की तरफ आपकी रहनुमाई करेगा। और जिसने कुरान को पीठ पीछे रख दिया, तो ये इससे हाँ कर जहन्नम में ले जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें अहलुल कुरान बना दे। और हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी मैं आपके लिए कुछ एक्शन पॉइंट्स लेकर आई हूँ। सूरह निसा जुज़ नंबर 5 में बहुत सारी अमल की बातें हैं, लेकिन मैंने कुछ का इंतखाब आपके लिए किया है। और आप लोग भी अपने लिए एक्शन पॉइंट्स लिखें कि आप लोगों ने किस चीज़ पे कौन-कौन सी एक्शन पॉइंट्स पे अपने इस रमज़ान में अमल करना है। सलाम को आम करना, मुस्कुराना, इस्तिग़फ़ार की कसरत, ठीक है? मुस्कुराना भी सदका है। इस्तिग़फ़ार की कसरत से ना सिर्फ़ हमारे गुनाहों की बख्शिश होती है, बल्कि हमारी अल्लाह सुब्हान की रहमतें हम पे नाज़िल होती है। कबीरा गुनाहों से बचना, क्योंकि कबीरा गुनाहों से जब हम बचेंगे, तभी तो अल्लाह सुब्हान तआला हमारे सगीरा गुनाहों को माफ़ करवा फरमाएगा। हम देखेंगे कि कि जुज़ 5 में क्या-क्या कबीरा गुनाहों के बारे में ज़िक्र किया गया है। इसके साथ ही दूसरों की नेमतों को देखकर, जब हम दूसरों की नेमतों को देखकर, हमें अपने लिए क्या अल्लाह सुब्हान तआला से मांगना चाहिए? अल्लाह का फजल मांगना चाहिए, ना कि परेशान हो और सोचे उसके पास इतना सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। जब भी किसी की नेमत अच्छी लगे, फौरन देख के कहे कि अल्लाह सुब्हान तआला तूने उसको अता किया है, मुझे भी अपने फजल से अता फरमाए। आखिरत में इंसान उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा दुनिया में। तो हमें कोशिश करनी इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान में हम कोशिश करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्यारे नबी की सुन्नतों पे अमल करें, ताकि उनकी सुन्नतें जो है हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाए। और जब हम हमारे नबी की सुन्नतों पे अमल करते हुए हर काम उनकी सुन्नत के मुताबिक करेंगे, तो एक तरह से वो हमारे साथी बन जाएँगे ना दुनिया में, कि उनको हम फ़ॉलो कर रहे हैं, उनके फुटप्रिंट्स को फ़ॉलो कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें आखिरत में भी उनका साथ नसीब फरमाए। नमाज़ में सुस्ती मुनाफ़िक़त की अलामत है। ये बहुत ज़्यादा डरने वाली बात है कि नमाज़ में जब भी सुस्ती आए, अपने माइंड में आपके हमारे माइंड में ये बात आना चाहिए, ये मुनाफ़िक़त की अलामत है, कहीं हम उस ग्रुप में तो शामिल नहीं हो रहे। और फिर उसके साथ-साथ हम ये देखेंगे कि निकाह निफ़्स ईमान है, इसको दीन का हिस्सा समझ के करें, ना कि सिर्फ़ फैंटेसी के लिए करें। अच्छा मेन्यू हो, अच्छे कपड़े हों, बस उस दिन की हम तैयारी नहीं करें, बल्कि ये सोच के करें कि अल्लाह से निकाह करना जो है वो दीन का हिस्सा है। और जब निकाह के बाद जो है अल्लाह सुब्हान तआला की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। ओके, एक दुआ का मैंने आपके लिए इसमें इंतखाब किया है नियत के इखलास के लिए। होता ये है कि हम बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा काम शैतान हमसे करा देता है जिससे हमारे सारी जो अच्छे किए हुए काम हैं वो डिलीट हो जाते हैं और हमारा नंबर जो होता है ज़ीरो पे आ जाता है। ये दुआ मैंने चूज़ किया, मुझे बहुत पसंद है। हज़रत उमर फ़ारूक इसको कसरत से पढ़ा करते थे। दवाए शाफ़ी में ये दुआ है। इब्न क़य्युम अल-जौज़ी एक की जो बुक है उसमें कहा गया, अल्लाहुम्मा अजअल अमली कुल्लहु स्वालिहन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सारे अमल को स्वालिह बना दे। वजअलहु लिवज्हिका खालिसन, और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर दे। हम सब चाहते हैं ना कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के चेहरे का दीदार करें, हम सब देखना चाहते हैं। तो इस दुआ में हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही बोल रहे हैं कि हम हमारे सारे अमल को स्वालिह बना दे। जो भी हम काम करें
وہ سارے سوالے بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں سے کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہیں رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا اور ہم نے کسی کی غیبت کی، کسی کو دکھاوا کیا، کسی کا دل دکھا دیا غیر ارادی طور پر، اور ہماری وہ سارے گناہ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گئے ہماری اچھائیوں کے بدلے۔ تو میں آپ سب سے کہوں گی ایک دفعہ آپ لوگ سب میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں اور کوشش کریں اس ویک آپ اس کو یاد کر لیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ آپ لوگوں نے ریپیٹ کری اس دعا کو میرے ساتھ؟ چلیں انشاءاللہ تعالی اب جو ہے ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں، جز نمبر 5، اور ہم سورہ نساء سے شروع کریں گے۔ پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں ایک آیت کی، پھر اس کے بعد ہم اس کی تفسیر کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما۔ آیت نمبر 24۔ اور حرام کی گئی شور والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے، ان کے لیے اس لیے جس سے تم فائدہ اٹھاؤ، انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہونے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 25۔ اور تم میں سے جس کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کی پوری وسعت طاقت نہ ہو، وہ مسلمان لونڈیوں سے جس کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لو، اور اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو، وہ پاک دامن ہو، نہ کہ اعلانیہ بدکاریاں کرنے والیاں۔ بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کرے تو انہیں آدھی سزا ہے، اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے۔ اور کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اس میں جو بات ہو رہی ہے ما ملکت ایمانکم سے مراد جنگ کے نتیجے میں جو عورتیں غلام بن کر آئی ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ عورت سے مرد شادی نہیں کر سکتا۔ مرد کے لیے لازم ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو مہر ادا کرے، اگر عورت خوشی سے معاف کر دے یا تحفن دینا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نکاح کی اہمیت ہمارے دین میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ نکاح نصف ایمان کو مکمل کرتا ہے، یعنی وہ ہمارے آدھے ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ یہاں جو آیت نمبر 25 میں لونڈیوں کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ لونڈیوں
کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، بہت لوگ آج بھی لونڈیوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اسلام نے غلامی کو یکسر ختم نہیں کیا، بلکہ ایسے طریقے اختیار کیے کہ آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو گئی۔ آج بھی کوئی ایسی چیز اب نہیں پائی جاتی، لیکن اگر اب بھی ایسے حالات پیدا ہوں تو اس کا حل اسلام میں موجود ہے۔ ایک اور اہم بات، واللہ عالم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے باطن کی کھوج نہیں لگانا چاہیے کہ کس کا ایمان کتنا زیادہ ہے اور کس کا تقوی کتنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کا حکم نہیں ہوا کہ لوگوں کے دلوں کو چاک کی کھوج لگاؤں، نہ اس کا حکم ہوا کہ ان کے پیٹ چاک کر لوں۔ ہمیں ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے۔ یہاں اس آیت میں زنا کی حرمت کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عرب کی ہلاکت، اے عرب کی ہلاکت، میں تم سے جس چیز کے بارے میں زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا ہے اور مخفی شہوت ہے۔ زانیہ عورت کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ پیارے نبی نے فرمایا، آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے، اس کی دعا قبول کی جائے گی، کوئی مانگنے والا ہے، اسے دیا جائے گا، کوئی مصیبت زدہ ہے، اس کی مصیبت دور دی جائے گی۔ پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ رمضان کی ہر رات جو ہے ہم دعا کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے، یعنی اپنی عزت جسم بیچتی ہے اور مال کماتی ہے۔ آیت نمبر 26، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ چلائے، تمہاری توبہ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کرے، کیوں نہ کہ انسان جو ہے وہ کمزور پیدا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں، اس میں بظاہر کچھ پابندیاں بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ پابندیاں دراصل آسانی لاتی ہے، کیوں نہ کہ بہت سی آزادیاں انسان کے لیے مشکلات پیدا کر دیتی ہیں۔ آپ ٹریفک کے رولز کو ہی دیکھ لیں، ٹریفک کے رولز پہ کی ہم پابندی کرتے ہیں، کیوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم پابندی نہیں کریں گے تو ہمیں ٹکٹ مل جائے گی، لیکن اس رولز کی پابندی کرنے ہی کی وجہ سے آپ دیکھیں ٹریفک کتنی سموتھلی چل رہی ہوتی ہے اور ہمیں کوئی سٹریس بھی نہیں ہوتا۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہیں آپس کی رضامندی سے ہو خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ 29 آیت میں کہا جا رہا ہے، مال کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مال کمانے کے غلط طریقے اختیار نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ایک بات یہ کی جا رہی ہے، دوسری بات یہ کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں خودکشی کی بھی ممانعت کی گئی ہے کہ خودکشی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ خودکشی کرنے والا قیامت کے دن اور پھر حساب کتاب کے بعد اگر اللہ اس کو جہنم میں بھیج دے گا تو وہ سزا دیا جاتا رہے گا، اور وہ اسی آلے سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا جس سے اس نے دنیا میں مارا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی کی ہم قدر قیمت کو پہچانیں، اپنی زندگی کی قدر کریں۔ یہ وقت جو اللہ نے ہمیں دیا یہ کمانے کا ہے اور آخرت بنانے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مشکلات تو آتی ہیں، اور تو اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور سوسائڈ کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا چاہیے، کیوں نہ کہ آپ دیکھیں کہ مرنے کے بعد بھی مشکلات تو ختم نہیں ہوں گی، بلکہ مرنے کے بعد تو مشکلات اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ جنہوں نے سوسائڈ کیا ہے اور جو سوچتے ہیں اس بارے میں، کیونکہ مرنے کے بعد تو آزادی کی کوئی اور ہمارے پاس راستہ نہیں ہوگا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ شخص اپنے آپ کو مسلسل اسی آلے سے اب بار بار اپنے آپ کو ختم کر رہا ہوگا، تو یہ مرنے کے بعد جو ہے یہ اذیت جو ہوگی وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ آیت نمبر 30، اور جو شخص نافرمانی، سرکشی اور ظلم سے کرے تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، یہ اللہ پر آسان ہے۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو جس سے تم کو منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ پر داخل کریں گے۔ اب کبیرہ گناہوں کے بارے میں بات آ رہی ہے تو سب لوگ بہت زیادہ غور سے سنیں۔ یہاں کبیرہ گناہ سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی وعید، لعنت یا غضب کی وعید پر ختم کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کچھ کبیرہ گناہ کا ذکر کیا ہے۔
اللہ کے ساتھ شریک کرنا سب سے پہلا، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، جسے کہا جاتا ہے شرک۔ اس کے فوراً بعد ہی ہمارے پیارے نبی نے کہا کہ والدین کی نافرمانی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ سب لوگ اچھی طرح سے سوچیں، ہمارے نبی نے کی حدیث میں ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اینڈ دین سیکنڈ نمبر پہ کہا جا رہا ہے والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ تو اب ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور جھوٹی گواہی، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر جھوٹی گواہی کے بارے میں فرمایا اور مسلسل اسی کی تکرار کرتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ ڈر گئے اور چاہا کہ آپ اس سے رک جائے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات ہلاکت خیز گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی جان کو کا قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، لڑائی کے دن پیٹ پھیرنا یا بھاگ جانا، پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، یا اس کا مطلب ہے معصوم خواتین کے خلاف کوئی اسکینڈل کھڑا کرنا۔ اس چیز سے بھی ہمیں بہت ڈرنا چاہیے کہ ہمارے بچے بچیاں ایک ساتھ ایک کالج اور اسکول میں پڑھتے ہیں، اور پھر بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی آنٹی کسی کے ساتھ دیکھ لیتی ہیں کسی بچے کو یا لڑکا لڑکی کو، تو وہ ایک اسکینڈل بنا دیتی ہیں، اور پھر وہ اس بات ایک منہ سے دوسرے منہ، دوسرے منہ سے تیسرے منہ سے نکلتے نکلتے وہ پتہ نہیں ایک کیا کی کیا ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچے گا، یعنی کبیرہ گناہ سے بچے گا، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا۔ کتنی اہم بات ہے۔ فرائض اس وقت گناہوں کا کفارہ بنیں گے جب بندہ کبیرہ گناہ سے بچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ جب بنیں گے جب ہم کبیرہ گناہوں سے بچیں گے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا وضو سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، وہ اس وقت ہوگا جب ہم کبیرہ گناہ سے بچیں گے۔ رمضان سے رمضان تک کے گناہ اگلے رمضان تک معاف ہو جائیں گے، یہ اس وقت ہوگا جب ہم کبیرہ گناہ سے بچیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو، سیدھے رہو، خوش ہو جاؤ۔ آیت نمبر 32، اور اس کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے بھی ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اختلاف رکھے ہیں، بعض کے مقابلے بعض کو زیادہ صلاحیتیں دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی صلاحیت نہیں دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ضرور دے رکھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنی اسٹرینتھ کو بھی پہچانیں کہ ہمارے پاس ہماری کیا اسٹرانگ اسٹرینتھ ہے، اور ہماری ویکنیسز کو پہچانیں کہ ہمارے اندر کیا کمزوری ہے۔ کسی کی صلاحیت اور خوبی کو دیکھ کے اس پہ حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ آخرت میں کیا دیکھا جائے گا؟ اصل چیز جو دیکھی جائے گی کہ جس کو صلاحیت ملی تھی، اس نے اس کو کس طرح استعمال کیا، کس خیر کے کام میں لگایا، اور اپنے لیے کیا کمایا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم یہ بھی دیکھیں گے، ایک لسٹ بنائیں گے کہ اللہ ہمارے پاس کیا کیا صلاحیتیں ہیں، اور اس صلاحیتوں کو یوز کر کے ہم دین کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان لوگوں کو ملنے والی نعمتوں پر جلنے، کڑنے اور حسد کرنے کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگے، اور یا یہ کہے، یا اللہ تو نے اس کو عطا فرمایا، مجھے بھی عطا کر۔ لیکن انسان صرف موازنہ کرتا رہتا ہے، اپنے بچوں کا دوسروں کے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کا دوسروں کے گھر سے، اپنے شوہر کا دوسروں کے گھر شوہروں کے ساتھ، اس سے سوائے حسد و توق کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا بچہ فلاں کی طرح ہو جائے یا میرا شوہر فلاں کی طرح ہو جائے، بلکہ اس کے بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ تو مجھے اپنی نگاہوں میں بڑا کر دے، تو مجھے اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ اچھا، اس آیت کا ایک سبب نزول بھی ہے کہ بعض عورتوں نے کہا کہ کاش ہم وراثت میں مردوں کے برابر ہوتی اور جہاد میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوتی، تو یہ آیت انہیں اس چیز سے منع کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ مردوں کی برابری کی خواہش کرنا اللہ کے حکم کو رد کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت ساری ایسی چیزیں دی ہیں جس میں وہ مردوں سے فضیلت ان کو ملی ہے، ماں کی صورت میں،
ماں کی حیثیت ایک عورت کا، ماں کی حیثیت ایک عورت کے حساب سے باپ سے 3 درجہ زیادہ ہے، یعنی 3 درجہ زیادہ اس کو حیثیت ملی ہے، اور سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے کو کس کو کہا گیا ہے؟ ماں کے ساتھ کہا گیا. اور ماں جو ہے بچے کو جنم دیتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کا بھی اس کو بہت بڑا اجر اور ثواب ملتا ہے. لیکن اب کیا ہونے لگ گیا ہے، اب سوشل میڈیا اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے، ہم اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے شہر کے لوگوں کو ہی نہیں بلکہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کہاں کھانے جا رہے ہیں، کیسے لباس پہن رہے ہیں، کیسے دوست ہیں، کیسے گھر. تو ان سب چیزوں کو بالکل مسلسل دیکھنے سے، کمپیئر کرنے سے ہمارے اندر کیا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ ہمارے اندر حسرتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہماری انزائٹی اور ڈپریشن بڑھ جاتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو ٹیکنالوجی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو ہم دین کے کاموں میں استعمال کریں، اس کو پازیٹیو چیزوں کے اس لیے استعمال کریں، نہ کہ ہم اپنی طبیعت کو خراب کر دیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکرانے نعمت کریں. تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے. جہاں بھی جس کی کوئی خوبی نعمت دل کو اچھی لگے، اللہ سے فوراً دعا کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے فضل سے عطا فرما دے، خیر اور عافیت کے ساتھ. اور اس کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے. مردوں کا اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. اللہ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ اس چیز کا جاننے والا ہے. ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مرے، اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لیے مقرر کر دیے ہیں. جس سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے، انہیں ان کا حصہ دے دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے. مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اسی وجہ سے مردوں نے مال خرچ کیے. بس نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کے عدم موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت کرنے والی ہیں. جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو، انہیں نصیحت کرو، انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو، انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے. آیت نمبر 34 بہت اہم ہے. قوام وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ قائم رہے، کھڑا رہے، ذمہ داری لے. یعنی مرد عورتوں کی ذمہ دار ہے، ان کو کما کر لا کے دینا اور باقی بڑے بڑے اہم اور مشکل کام کرنے کی ذمہ داری ان پر عائد ہے. اللہ نے مرد کو قوام کیوں بنایا؟ اس کو کمانے کی ذمہ داری دی ہے، بیوی پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. عورتوں کی بڑائی اور خوبی کس چیز میں ہے؟ اطاعت گزاری میں. اچھا، یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے نشوز ہننا، نشوز کا یہاں معنی عام چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ نشوز کسی عورت کا اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا، اپنے شوہر کے بجائے کسی اور کی طرف راغب ہونا. اور نشوز کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اس سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، گھر میں فساد ہوتا ہے، آئندہ نسل متاثر ہوتی ہے. لہٰذا اس معاملے کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے بلکہ اس کی اصلاح کرنا چاہیے. اور اصلاح کے لیے پہلا سٹیپ کیا بتایا جا رہا ہے اس میں؟ نصیحت کرو. نصیحت کرو، بستر الگ کر دو، یعنی ان سے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کرو اور ان کو اپنے سے فاصلے پہ کر دو. پھر بھی وہ نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مارو. اس کے بارے میں ابن عباس نے کہا ہے کہ اس سے مراد جیسے ایک مسواک ہوتا ہے، اس سے ہلکا سا ٹچ کرنا ہوتا ہے. نیک بیویوں کی خوبیاں، چلے ہم سب ڈھونڈتے ہیں ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدے کی چیز ہے، دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ، اچھی سواری. اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے: برا ہمسایہ، بری بیوی، تنگ گھر اور بری سواری. اچھا، تنگ گھر سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ کے گھر بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم ان کے گھر میں انٹر ہوتے ہیں ہمیں کیا فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے؟ ہمیں ایک اس کو شادی کی فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، ہر چیز نیٹ اینڈ کلین ہوتی ہے. تو تنگ گھر سے مراد چھوٹے گھر نہیں ہے، تنگ گھر سے مراد یہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، جھگڑے ہو رہے ہوں، اور جن گھروں میں جا کے آپ کو ایک وحشت سی فیلنگ ہو رہی ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں وہ خوش کر دے، اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو بچہ لائے، تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال، اپنی ذات اور تمہارے بچوں کی حفاظت فرمائے. کتنی پیاری بات کہی گئی ہے. ہم آگے چلتے ہیں. تھرڈ اوکے.
اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اگر عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر دو. اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کر دے گا. یقیناً یقیناً پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے. میاں بیوی کے جھگڑوں میں موافقت کا سبب کیا ہے؟ اگر گھر بسانے کی نیت ہوگی تو راستہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال دے گا. لیکن ہوتا کیا ہے جب میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں تو اور بسنے کی بھی نیت نہیں ہوتی اور پیچھے سے بھی بہت فورس کیا جا رہا ہوتا ہے گھر والوں کی طرف سے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے رہنے کی، آ جاؤ ہم تمہارا خیال رکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. تو اس سے جو ہے نا معاملات اور بگڑ جاتے ہیں، کیوں نہ کہ ہر شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتے ہیں. یہ ہمیں بہت سمجھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ مرد اور عورت جنس کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، یعنی فزیکل اپیرنس کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے. سوچ کا، پسند ناپسند کا، پس منظر کا اختلاف ہے، مطلب دونوں ڈفرینٹ گھروں سے، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. اس لیے اگر گھر بسانے اور نباہ کرنے کی نیت ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی مدد آ جائے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی دلوں میں جو ہے نا محبت اور الفت ڈال دے گا. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے شیخی خور کو پسند نہیں فرماتا. بہت ہی زیادہ اہم آیت ہے. ولجار الجنوبی، پڑوسی اور خاص کر اس کا حق زیادہ ہے جو رشتہ دار بھی ہو، ٹھیک ہے. اور وہ بس صاحب بالجنبی، اس سے وہ تمام لوگ شامل ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، یعنی کہ ہم اگر کلینک میں جا رہے ہیں تو جو ہمارے برابر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا بس وغیرہ میں، یا جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ٹرین وغیرہ میں، جو ہمارے ساتھ پرسن آ کے بیٹھتا ہے اس کا بھی ہم پر حق ہے. اور پہلو کے ساتھی میں اکٹھا مل کر کام کرنے والے، یعنی ٹیم ورک، جب آفیسز میں جو ہمارے کلیگس ہوتے ہیں اور مطلب جو بہت ساری آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً وہ جو انصار اللہ ہوتا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے پہلو کے ساتھی. اور اچھا ان کے ساتھ بھی ہمیں احسان کرنے کو کہا گیا ہے. ایک ٹیم میں کام کرنے والوں کے ساتھ بھی احسان کریں، یا ان کے ساتھ سلام میں پہل کریں، مسکرا کر ان سے پیش آئیں اور ان کے کام میں اور محنت کی قدردانی کریں. لیگ پولنگ نہ کرے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے اپنا نام لے کے اس کو آگے نہیں پہنچائیں. ابن سبیل سے مراد اجنبی لوگ ہیں جن کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ ہے. اور یہ دیکھیں ہمارا دین کتنا پیار ہے اجنبی لوگوں کے ساتھ. یہ اجنبی لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں راستہ دے دیتا ہے، وہ ہمارے اجنبی لوگ ہی تو ہوتے ہیں نا. تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہم ان کے ساتھ احسان کیسے کرتے ہیں؟ ہم ان کی ہدایت کی دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. کوئی ہم سے جگہ مانگ رہا ہے تو ہم اس کو جگہ دے دیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ایسا، یہی بھی احسان ہی کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو سب کچھ صرف اپنے آپ ہی کو سمجھتے ہیں، جس کو صرف اپنے ہی حق کا پتہ ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ شیخی خور، اپنے ہی بارے میں اپنی ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خوبیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو مال و دولت دی ہے، اس وجہ سے اس میں انہی کا ہی کمال ہے. سیکھنے کی بات یہ ہے کہ گھر کے اندر یا باہر دوسروں کے ساتھ ہمیں احسان کا معاملہ کرنا چاہیے ہے. اور اللہ کی نعمت تو جو ہمیں ملی ہے اس میں ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے ہے، نہ ہی شیخیاں بگانی چاہیے. اور جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں. ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. بخل کا تعلق مالی اور قولی دونوں حقوق کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھتے ہیں مالی تو ہم سب کو پتہ ہے، مالی خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر ابھارتے ہیں کہ کسی کو نہ دے، یہ مالی بخیلی ہے. اور قولی کیا ہوتی ہے؟ سلام نہیں کرنا، مسکرانے سے گریز کرنا بھی بخیلی ہے. اب یہ رمضان میں جو ہے ہم نے بہت سلام کی عادت ڈالنی ہے اپنے اندر، اور مسکرانا بھی ہے، کہ وہ مسکرانا بھی صدقہ ہے. اور جب آپ کسی کو سلام کرنے کا آپ کا دل نہیں چاہے تو فوراً سوچ دیں کہ ہم بخیل لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں جو بخیلی کرتے ہیں. اپنی نعمتوں میں بخیلی کیوں اپنی نعمتوں پہ بخیلی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کوئی مانگ نہ لے، خاص کر کے رشتہ دار.
بخیل کیسا انسان ہوتا ہے؟ جو دل کا چھوٹا ہوتا ہے، جس کا دل گھٹا ہوا ہوتا ہے، تھوڑی سی تکلیف پر گھبرا اٹھتا ہے، جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبری پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے۔ بزدلی جو ہوتی ہے نا، انسانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، رسک نہیں لینے دیتی، اور جو شخص رسک نہیں لے سکتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بخیل کرنے والے کی مثال اس ایسے شخص کی ہے جو ایسا لباس پہنتا ہے جو اس سے جکڑ لیتا ہے۔ آیت نمبر 38۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، وہ بدترین ساتھی ہے۔ یعنی کہ صرف شہرت کے لیے، لوگوں کی نظر میں سخی کہلانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو گناہ پر اکساتا ہے اور دکھاوے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہم کوئی بھی نیکی کا کام بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں، لیکن پھر سم ہاؤ جب اینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کام کی، تو ایک دم سے شیطان ہمارے اندر ایک چیز بو دیتا ہے دکھاوے کی ہے، یعنی ہمیں اپنی چیزوں پہ فخر ہونے لگتا ہے۔ اس چیز سے اپنے آپ کو روکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جو میں نے آپ کو دعا سکھائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہر نیکی کا کام کرنے سے پہلے ہم وہ دعا کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کروا سکیں کہ یہ کام ہم صرف خالص اللہ سبحانہ ہی کے تعالیٰ کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے؟ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ آیت نمبر 40 میں کہا جا رہا ہے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا لکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر 10 اور 700 گنا تک کر دیتا ہے، جیسے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، روزے میرے لیے ہیں اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ کوئی بھی نیکی کر کے انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ انسان کو اس نیکی کا موقع ملا، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوگا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ بس کیا حال ہوگا جس وقت ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ جس روز کافر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ آیت نمبر 42۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ واضح گمراہی میں ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو کر نماز کے قریب اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب نہ جاؤ، جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے لائق ہو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے۔ اگر تم بیمار ہو سفر میں ہو، یا تم سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا کسد کر لو۔ تیمم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اس کا طریقہ بھی اس آیت میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کن حالتوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ شدید نیند کی حالت میں، جنابت کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، تیمم کا طریقہ، پاک مٹی پر ہم ہاتھ مار کر پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارنی ہے، اور پھر اس کو اپنے دونوں چہروں اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیرنا ہے۔ اور اس ایک بار پھیرنا کافی ہے، بار بار نہیں پھیرنا چاہیے، نہ اپنے پورے اعضاء پہ، نہ جو ہم نے ڈسٹ لی ہے یا مٹی لی ہے وہ پھیرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے مٹی پہ ہاتھ مارا، پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماری، اور اس کے بعد وہ ہاتھ ہم نے اپنے چہرے پہ اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھیر لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کو چھوا کرو، کیوں نہ یہ تمہارے لیے شفقت کرتی ہے۔ آج ہم مٹی پہ پاؤں نہیں رکھنا چاہتے۔ ریسرچ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کئی بیماریوں کا علاج مٹی پہ ننگے پاؤں چلنا ہے۔ تیمم کا حکم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آسانی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھی یہ بہت بڑی خصوصیات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی،
جس میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کو میرے لیے سجدہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، یعنی کہیں سے بھی پاک مٹی لے کر تیمم کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم کہیں بھی ہوں، دنیا میں کہیں بھی ہو، کس جگہ پہ بھی ہوں، ہم ہر جگہ پہ، ہر زمین پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کہیں بھی نماز کا وقت آئے، پانی نہ ملے، تیمم کر کے ہم نماز پڑھ لیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کی طرف سے پریشان نہ ہو۔ ہر حال میں ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے ایک کافی ہے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، اگر کوئی بھی انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، چاہے وہ ہمارا بچہ ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے روکنے کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زبان میں تاثیر مانگنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ پر بھروسہ توکل کر کے دعا کرنی چاہیے۔ انسان خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ شیطان تو اس کو ڈراتا ہی رہتا ہے۔ ذرا سی مخالفت پر انسان بد دل ہو جاتا ہے اور ہمارا دل جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، پریشان ہونے کے لیے تو نہیں پیدا کیا کہ جب بھی کوئی پرابلم ہے فوراً پریشان ہو۔ اس کا حل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا؟ جب بھی کوئی چیز ہمیں پریشان کرے، پورے اطمینان کے اور یقین کے ساتھ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا کے اندر بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ کو پتہ ہے تقدیر، جو ہماری تقدیر ہوتی ہے وہ اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے، اور دعا جو ہے وہ نیچے سے اوپر جا رہی ہوتی ہے، اس کو روک بھی سکتی ہے۔ تو دعا کو ہلکا نہ لیں اور کوشش کریں اس رمضان میں دعا کا خاص اہتمام کریں۔ اپنے لیے 30 منٹ سے 20 منٹس نکالیں جس پہ بیٹھ کے صرف اور صرف آپ دعا کریں۔ دعا بھی عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے۔ اللہ تمہارا تعالیٰ کا مددگار ہونا بس ہے۔ بعض یہودی کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر۔ اپنی زبان کو بیچ دیتے ہیں اور دین میں تانا دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری کی، آپ کی سنیے، ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایتی مناسب تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر سے انہیں لعنت کی ہے۔ بس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ یہودی بظاہر اللہ کے حکم کو غور سے سنتے تھے، اور مگر دل میں آہستگی سے کہتے تھے سن لیا پر مانیں گے نہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، وہ اللہ کے حکم کو سن تو لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آج کے دور میں تو اس پہ عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم نے کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو؟ کہیں کوئی حکم کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، کہے یا اللہ میں نے سن لیا، میں عمل کروں گی، مجھے تو توفیق دے، تو میرے لیے آسانی پیدا کر دے، کم از کم نیت کر لیں۔ اور یہ کہنا کہ اس زمانے میں اور آج کے دور میں مشکل ہے، یہ درست بات نہیں۔ اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے، جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور تمہیں الٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں یا ان پر لعنت بھیجے، جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، اور یہ اللہ کا کام کیا گیا۔ آیت نمبر 47 میں ہے، انسان کو نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ سارے مواقع ختم ہو جائے۔ مومن کو سب سے زیادہ شرک کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء نے لوگوں کو ایک رب کی طرف عبادت کے لیے بلایا ہے۔ آیت نمبر 48، یقینا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے، اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان کمایا ہے یا باندھا ہے۔ اور اوکے، کچھ لوگ صرف اپنے دوستوں کی جو ہے وہ تعریف کیے جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہر عیب سے پاک سمجھتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، وہ کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اگر کسی نیکی کی توفیق ہو گئی یا گناہ سے بچ گئے تو خوش فہمی کا شکار نہ ہو۔ مومن اپنے اعمال کی قبولیت
کے حوالے سے ہی ڈرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، خود کو بہتر سمجھنے والا شخص دھوکے میں ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ جو اعمال ہم نے کی ہے اس کی قبولیت کا کیا درجہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے۔ کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ دھاگا لمبا دھاگا اور لمبی زبان جو ہوتی ہے ہمیشہ الجھتی رہتی ہے، اس لیے دھاگا جو ہے لپیٹ کر اور زبان کو سمیٹ کر رکھنا چاہیے۔ جتنا کام ہو اتنی باتیں کرے، فضول باتوں سے گریز کرے، اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنی تعریفیں کم کریں گے۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹلی کے شکاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں۔ یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا۔ بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی۔ پھر ان میں سے بعض نے کتاب کو مانا، بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلنا کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کی خالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور خالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 56 میں کہا جا رہا ہے جہنم کی جسم کی خال 70 بالش چوڑی ہو جائے گی۔ کانوں کی جو لو ہے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ موٹاپا تو دنیا میں بھی مصیبت ہے، وہاں کا موٹاپا اللہ کی پناہ۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کوئی کھیل نہیں، انسان کے لیے ہلاکت ہے، اس لیے ان چیزوں سے اپنی زندگی میں ہی توبہ کر لینی چاہیے۔ آیت نمبر 57، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی۔ ہم انہیں گھنی چھاؤں میں لے جائیں گے۔ یہاں بھی جنت کی عورتوں کی بات آتی ہے تو پاکیزگی کی بات آتی ہے۔ ایک عورت کے اندر کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے، اسے ہم دیکھتے ہیں۔ پاکیزہ نگاہ، پاکیزہ گفتگو، اپنی عزت اور عصمت میں پاکیزہ، اور حرام چیزوں سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دو، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے کرو۔ یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی، اور فرما برداری کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز پر اختلاف کرو تو اسے لوٹا دو اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار ہے، انجام کے بہت اچھا ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق کرنا چاہیے، نہ کہ فیورزم کی وجہ سے کوئی آپ کو پسند آ رہا ہے تو آپ اس کی وجہ سے فیصلہ کریں۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کرے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ بہکا کر دور ڈال دے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے نا۔ اس سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر
मुनाफिक आपसे मुंह फेर कर के जाते हैं। फिर क्या बात है कि जब इन पर इनकी करतूत के बायस कोई मुसीबत आ पड़ती है तो फिर ये आपके पास आकर अल्लाह की कस्में खाते हैं कि हमारा इरादा तो सिर्फ भलाई और मेल मिलाप ही का था। ये वो लोग हैं कि इनके दिलों का भेद अल्लाह ताला पर बखूबी रोशन है। आप इनसे चश्म पोशी कीजिए, इन्हें नसीहत करते रहे, इन्हें वो बात कहें जो इनके दिलों में घर करने वाली हो। जो लोग जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेरुखी करते थे, आपके मकाम की कदर नहीं करते थे, आपको नज़रअंदाज करते थे, नज़रअंदाज करते थे, तो उनको प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि इन्हें नसीहत करें और उनके दिल को नरम करने वाली बात करें। हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में इस अखलाक को अपनाना चाहिए। दावा हमें इसी तरह से करना चाहिए। और कि हमने हर रसूल को सिर्फ इसलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्म से उसकी फर्माबरदारी की जाए। अगर ये लोग जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था तेरे पास आ जाते और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके लिए इस्तिग़फ़ार करते तो यकीनन ये लोग अल्लाह को माफ़ करने वाला मेहरबान पाते। इंसानों की जो है गुनाह जो होते हैं ना इंसानों की मुसीबत का बायस बनते हैं, रिज़्क की तंगी का बायस बनते हैं, सेहत के मसाइल उसी से पैदा होते हैं और इन सब चीज़ों का इलाज क्या है? इस्तिग़फ़ार के अंदर है। तो हमें जब भी हमारे पे कोई इस तरह की चीज़ें आएँ तो हम इस इस्तिग़फ़ार की हम कसरत को ज़्यादा कर दें क्योंकि इस्तिग़फ़ार जो है सिर्फ़ गुनाहों की बख़्शिश के लिए नहीं है बल्कि इस्तिग़फ़ार करने से हमारी नेमतों में भी इज़ाफ़ा होता है। सो कसम है तेरे परवरदिगार की ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तमाम हम आपस के इख्तलाफात में आपको हाकिम ना मान ले फिर जो फैसला आप उनमें कर दें उनसे अपने दिल में किसी तरह की तंगी ना खुशी ना पाएं और फर्माबरदारी के साथ कबूल कर लें। अगर हम इन पर ये अगर हम इन पर ये फर्ज कर देते कि वो अपनी जानों को कत्ल अगर कर देते कि अपनी जानों को कत्ल कर डालो या अपने घरों से निकल जाओ तो उसे उनमें से बहुत तो ऐसे उनमें से बहुत ही कम लोग हुक्म बजा लाते। अगर ये वही करेंगे जिसकी इन्हें नसीहत की जाती है तो यकीनन यही इनके लिए बेहतर और ज़्यादा मजबूती वाला है। और तब तो तब तो इन्हें हम अपने पास से बड़ा सवाब देंगे और यकीनन इन्हें राह रास्त दिखाएंगे। और जो भी अल्लाह की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा वो उन लोगों के साथ होगा जिस पर अल्लाह ने इनाम किया जैसे नबी सिद्दीक शुहदा और नेक लोग ये बेहतरीन रफ़ीक हैं। हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वल्हिक़नी बिर्रफ़ीक। ये फ़ज़ल अल्लाह ताला की तरफ से है ये और काफ़ी है अल्लाह ताला जानने वाला है। बंदा जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाज़िर होते हैं और तो वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जब हम आपके पास होते हैं आपको देखते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है लेकिन मुझे ये भी डर है कि मैं भी फ़ौत हो जाऊँगा, आप भी फ़ौत हो जाएँगे, तो इसके बाद आपका मकाम तो बहुत बुलंद होगा और मुझे पता नहीं मैं कहाँ होगा। और ये सोच के मैं बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता हूँ कि मरने के बाद मुझे आपकी मोहब्बत, आपकी सोहबत और रकाबत कैसे हासिल होगी। इस पर ये आयत नाज़िल हुई जो अल्लाह और रसूल की अताअत करेगा वो इन्हीं लोगों के साथ होगा। हज़रत अनस कहते हैं कि हमारे लिए इससे बड़ी खुशी का कोई और दिन नहीं था जिसमें आपने हमें ये बताया कि इंसान उसी के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता होगा। अगर हमारी मोहब्बत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची है और हम आपका इत्तिबा करते हैं, आपकी सुन्नतों पे चलते हैं, तो आपसे हमारी अकीदत है तो इंशाअल्लाह आपके कदमों पे चलते-चलते आप हमें आपका साथ नसीब होगा। तो ख़ास मौक़ों पर ख़ास तौर पर ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो हौज़ कौसर से पानी जब मिलने के वक़्त और दूसरा जब आपको मकाम शफ़ाअत पर फ़ाइज़ किया जाएगा। ऐ मुसलमानों अपने बचाव का सामान ले लो फिर ग्रोह ग्रोह बनकर कूच करो सब के सब इकट्ठे होकर निकलो। यकीनन
یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پس وہ پیش کرتے ہیں، اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا کہ تم میں اور ان میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت کریں گے۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان ان ناتواں مرد، عورتیں اور ننھے ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعا مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے، ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے، ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بھیج دے اور مددگار بنا دے۔ آج ہم یہ پکار سن رہے ہیں نا غزہ کے مسلمانوں کی، بالکل یہی پکار ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں آج ہم سب جو 2024 میں داخل ہو گئے، ہم آئی وٹنس ہے ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے، ہم سے اس کا حساب لیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا تم دیکھ رہے تھے، تم نے کیا کیا، تم نے اپنا حصہ کیا ڈالا۔ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں تھا، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات جو مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے، ہم صرف پیسے دے کے، ڈونیشن دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا کام ہو گیا۔ اتنے سارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، شوگر لینڈ میں ہو رہے ہیں، ڈاؤن ٹاؤن گیلریا میں ہو رہے ہیں، آسٹن میں ہوئے۔ ہم سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس میں شامل ہوئے، ان پروٹیسٹ میں گئے، ہم نے اپنا حصہ کتنا ڈالا۔ ہمارا بہت زیادہ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم ادھر گئے پروٹیسٹ میں، تو میں نے اپنی دیسی کمیونٹی کو بہت ہی کم 1% دیکھا ہے۔ کیوں نہ کہ ہوتا یہ ویکینڈز ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم کھانے بنانے میں، صفائی کرنے میں، گیٹ ٹوگیدر کرنے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم ہم سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم ان سب چیزوں کے لیے بھی ہمیں ٹائم نکلنا چاہیے۔ سوچیں اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑی ہے۔ اگر ہم نے اپنا حصہ نہیں ڈالا ان مظلوموں کے خلاف، اپنا حصہ، جتنی بھی ہمارے اندر طاقت ہے، جو بھی ہمارے اندر وسعت ہے، ہم اس کے مطابق کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ضرور ڈال دیں، ورنہ جو ہے یہ تو ہسٹری یہ بنا دے گی، ہسٹری میں لکھ دیا جائے گا کہ 2024 کے مسلمان کتنے بے حس تھے۔ جو لوگ ایمان لائے اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں، بس شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی ہیلا سخت کمزور ہے۔ آیت نمبر 77، کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی۔ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے۔ تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روانہ رکھا جائے گا۔ یاد رکھیں، دنیا میں جتنا بھی مال مل جائے، قانون کے خزانے بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا، میری دنیا کی مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے رکا، پھر اسے چھوڑ کر آگے چل پڑا۔ ترقی کے راستے میں یہ جو چیز ہے نا، ترقی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ترقی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ کیا ہے، کہ ہم دو لوگوں کی تعریف کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تھوڑا سا کام کریں گے اور ہم امید لگا لیں گے کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ یاد رکھیں، جس کے لیے نیکی کی جا رہی ہے وہ خوب اچھی طرح اجر دینے والا ہے، بغیر لوگوں کی تعریف کی توقع کیے بغیر ہی کام کرتے رہیں۔ 88 آیت نمبر
तुम जहाँ कहीं भी हो, मौत तुम्हें आकर पकड़ लेगी। तुम मजबूत किलों में हो। अगर इन्हें कोई भलाई मिलती है तो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से, अगर कोई बुराई पहुंचती है तो कह कह उठते हैं कि ये त, तेरी तरफ से है। इन्हें कह दो ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। इन्हें क्या हो गया है कि कोई बात समझने के करीब नहीं। तुझे जो भलाई मिलती है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मिलती है, और जो बुराई पहुंचती है वो तेरे अपने नफ्स की तरफ से है। हमने तमाम हमने तमाम लोगों को पैगाम पहुंचाने वाला बनाकर भेजा है, और अल्लाह ताला गवाह काफी है। उस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अतात करे उसी ने अल्लाह की फरमाबरदारी की, और जो मुंह फेर ले तो हमने आपको किसी पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। ये कहते हैं कि अतात है, फिर जब अतात है और जब आपके पास से उठकर बाहर निकलते हैं तो इनमें से एक जमात जो बात आपने या उसने कही है उसके खिलाफ रातों को मशवरा करते हैं। इनकी रातों की बातचीत अल्लाह लिख रहा है, तो आप इनसे मुंह फेर लें और अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला काफी कारसाज है। आयत नंबर 81 में यहाँ कुछ मुनाफिकीन का किरदार वाज़े किया जा रहा है, जो रात को प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मशवरे में शरीक होते थे और बाद में कुछ और चीज़ें तजवीज़ करने लगते थे ताकि मुसलमानों में अफरा तफरी फैला दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मजालिस बिल अमाना, मजालिस अमानत है, बाहर निकल के इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, जैसे मुखलिस मोमिन खैर ख्वाही के साथ सामने ही सही गलत बात बता देता है, बाहर निकल के बातें नहीं करता, गीबत और फसाद नहीं फैलाते। बड़े बड़े झगड़ों को ख़त्म करने का बेहतरीन नुस्खा क्या है? ऐसे कि जो जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, ऐसे लोगों को नज़रअंदाज कर दें, उनकी बातों की परवाह नहीं करें, उनकी बातों को कान लगा के नहीं सुने। ऐसी ऐसी बातों की तहकीक करने के पीछे नहीं लगे, और ये नहीं सोचे हाँ मैं इसकी तहकीक करती हूँ कि वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, बल्कि तवक्कल करते हुए मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला के सुपुर्द कर दिया। आजकल इलेक्शन का दौर है, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो मुसलमानों के ही वोट को काटने के लिए की कोशिशें कर रहे हैं ताकि उनके वोट डिवाइड हो जाए। आप देखें, ये सब और सबको पता है उन लोगों के बारे में कि वो लोग कैसे हैं, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उसमें क्या कहा गया है, इन बातों की परवाह ना करें और अपने आप ऐसे लोगों को क्या करना है, नज़रअंदाज करना है, अपने मकसद पे हमें जमे रहना है। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह ताला के सिवा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन इनमें भी कुछ इख्तिलाफ पाते। जहाँ इन्हें कोई खबर अमन की या खौफ की मिली, उन्होंने ऐसे मशहूर करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर ये लोग उस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अपने में से ऐसी बातों की तह तक पहुँचने वालों के हवाले कर देते तो उसकी हकीकत वो लोग मालूम कर लेते जो नतीजा अखज़ करते हैं। अगर अल्लाह ताला का फजल और इसकी रहमत तुम पर ना होती तो चंद के अलावा तुम सब शैतान के पैरों बन जाते। तू अल्लाह की राह में जहाद करता रहे, तुझे सिर्फ तेरी ज़ात की निस्बत हुक्म दिया जाता है। हाँ, ईमान वालों को रग़बत दिलाता रहे। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला काफिरों की जंग को रोक दे। अल्लाह ताला सख्त कुव्वत वाला, और सज़ा देने में भी सख्त है। जो शख्स किसी नेकी या भले काम की सिफारिश करे, इसे भी उसका हिस्सा मिलेगा, और जो बुराई और बदी की सिफारिश करे, इसके लिए भी इसमें एक हिस्सा है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। 85 आयत में बताया जा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी की तरफ बुलाने वाला ऐसा ही है जैसा खुद नेकी करने वाला है। अच्छी सिफारिश अच्छी सिफारिश से लोगों की इस्लाह होती है, इनके काम बन जाते हैं, जबकि बुरी सिफारिश चुगलखोरी जैसा अमल है जिससे फसाद पैदा होता है। जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम इससे अच्छा जवाब दो, यूं या उन्हीं अल्फाज को लौटा दो। क्या कहा जाए? जब सलाम किया जाए तो तुम उससे अच्छा जवाब दो। क्या है सलाम? अच्छा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और अच्छा जवाब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। एक दफ़ा जो है हमारी क्लास हो रही थी, उसमें बड़ी बड़ी बने हुए थे, तो
میں اور میری بڑی ہم لوگ ایک دوسرے کو کچھ سنا رہے تھے، تو جیسے ہی ہمارا ٹائم ختم ہوا تو میں نے جو ہے ان کو سلام کر کے جو ہے فون رکھ دیا۔ 1 سیکنڈ کے بعد ان کی کال ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو مجھے دعا دے دی سلامتی کی، لیکن میں نے آپ کو دعا نہیں دی، اب فون آ، بند ہو گیا تھا۔ تو پھر انہوں نے صرف اس چیز کے لیے مجھے واپس سے فون کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے سلامتی کی دعا دینے کے لیے۔ تو دیکھیں سلام سلام پھیلانا سلامتی ہے، کیا سلام پھیلانا سلامتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے۔ گھر میں بھی سلام کے جو ہے عمل کو ہمیں فروغ دینا چاہیے، بچے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کو سلام کریں، کیونکہ یہ ہم سلامتی کی ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں۔ خالی گھر میں انٹر ہو تو فوراً زور سے سلام کریں، جب سونے جائیں سلام کریں، اٹھے سلام کریں۔ اب بچوں کو یہ عادت ڈال دیں تاکہ اب بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا ہمارے اندر بھی یہ عادت ڈیولپ ہو جائے گی۔ اور دیکھیں ہم دیکھتے ہیں سلام کے فائدے۔ سلام مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے، آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں؟ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ تم آپس میں سلام کو عام کرو، جہاں بھی محبت میں کمی دیکھے سلام کو رواج دے۔ دو میاں بیوی کے درمیان اختلاف اور لڑائی ہو تو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کرنا شروع کر دے رہتے ہیں۔ سب سے بڑا بخل وہ ہے جو سلام میں بخیلی کرتا ہے، جو کسی کو سلام نہیں کرتا۔ یہ کوشش نہ کرے کہ ہم مسجد جا رہے ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، ہمارا آئی کانٹیکٹ ہوگا، ہم سلام کریں، بس سلام کریں اور گزر جائیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سخی بات کرنے والا اور کون ہوگا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں میں دو گروہ ہو رہے ہیں؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندا کر دیا ہے۔ اب کیا تم یہ منصوبے بنا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئے ہو کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ بلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو، پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑ دے ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ۔ آج ہمارے مسلم ممالک ان سب کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، ان کی دوستی پہ فخر کر رہے ہیں۔ اگر یہ منہ پھیر لے تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی ہاتھ لگ جائیں۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا، سوائے ان کے سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہو اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے میں تنگ دل ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی۔ تم کچھ اور لوگوں کو ایسا ہی پاؤ گے جس کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہے اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہے، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ نہ کرے اور اپنے ہاتھ نہ روک لے تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ یہی وہ ہیں جس پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دے۔ اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور وہ مسلمان ہو تو صرف ایک مومن غلام
کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے۔ اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور اس میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو وہ پہنچا دیا جائے، اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا بھی ضروری ہے، بس جو نہ پائے اس کے ذمے ہے کہ 2 مہینے کے روزے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 96 میں آیت نمبر 92 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا مال، اس کا خون، اس کی عزت آبرو۔ اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ یاد رکھیں، کوئی بھی بچہ جس میں روح پڑ جاتی ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے، اس کو مارنا بھی قتل ہے۔ فقیر اور بیماری کے ڈر سے کسی کی وجہ سے ایسا قتل کرنا جو ہے کسی کو قتل کرنا کہ کھانا نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے جہالت اور حماقت ہے، اور ابورشن کرانا بھی جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے۔ 90 جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 94، اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے السلام علیکم کرے تو اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں۔ تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تو تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کے لہذا تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 95، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں، اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ کسی کام کا کرنا نہ کرنا، محنت کرنا نہ کرنا، وقت لگانا نہ لگانا، مال لگانا نہ لگانا ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں تو آگے جانے کی ہم مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن آخرت میں آگے جانے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جو جتنی زیادہ محنت کرے گا اس کا اجر جو ہے اتنا ہی پائے گا۔ جنت کے درجوں سے ایک جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اصل گھر تو آخرت کا ہے جس کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے، وہی گھر ہمیشگی کا گھر ہے۔ اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ہجرت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ ایک وہ ہجرت ہوتی ہے جس میں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت کی ایک اور بھی صورت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ جی ہاں، جو لوگ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ بھی ہجرت کی ایک کیٹیگری ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، ایسا شخص جو اللہ کی حرام کردہ امور کو چھوڑ دے، غلط زندگی کو چھوڑ دے، غلط کاموں کو چھوڑ دے، غلط عادتوں کو چھوڑ دے۔ اور جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ اگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت ہے، نہ کسی راز کا علم ہے،
بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا، وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہ بھی پالے گا اور کشادگی بھی۔ اور جو کوئی اپنے گھروں سے اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہو، پھر اسے موت نے آ پکڑا ہو، تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم سفر پر جا رہے ہو تو تم پر نماز کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ قصر نماز کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ آیت نمبر میں جو اس میں جو ہے بتایا جا رہا ہے، اس آیت میں جو ہے ہجرت کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ ایک وہ اچھا، یہ تو ہم نے کہا جنگ کے علاوہ بھی امن میں سفر قصر نماز کی اجازت ہے۔ جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو ہمیں قصر نماز کی اجازت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزے رکھتے تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے۔ فرض کی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی قصر کی جو نماز ہوتی ہے 2 رکعت ہوتی ہے۔ اور فجر میں جو ہے ہم 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھتے ہیں، فجر کی 4 ہوتی ہے۔ اور اوکے، اب اس میں جو آیت نمبر 102 میں جو بتایا جا رہا ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے جنگ صلاۃ الخوف کیسے پڑھی جائے۔ جب تم ان میں سے ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائے، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اپنے ہتھیار لیے رکھے۔ کافی چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دے۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تکلیف ہو یا باوجہ بارش کے سبب بیمار ہو جانے کے اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ صلاۃ الخوف کا طریقہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ تمام حالات میں انسان کو ہر طرح کے حالات میں انسان کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اس آیت میں اور اس میں نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا بہت ضروری ہے، چاہے دشمن ہمارے سر پر ہی کیوں نہ کھڑا ہو۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو، جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، اور یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ سفر میں بھی وقت کی پابندی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ساری نمازیں رات کو ہم اکٹھا کر کے پڑھ لیں۔ اگر جاب پہ ہے، کسی کا یا کسی ایسے کام میں ہے میں بہت زیادہ مصروف ہے تو ایٹ لیسٹ فرض نماز ضرور پڑھ لیں کم از کم، اور سنتیں جو ہے وہ بعد میں پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ آج کل تو نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، بہت سارے ایپس آ گئے ہیں، تو اگر ہم ٹریول بھی کر رہے ہوتے ہیں ان ایپس کو دیکھ کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سفر میں جو ہے 2 نمازیں ہم جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، ظہر اور عصر اور مغرب عشاء کی نمازوں کو ہم ملا کے پڑھ سکتے ہیں، اور فجر کی جو نماز ہم الگ سے پڑھتے ہیں کیونکہ فجر میں ہمیں 2 سنتیں اور 2 نوافل پڑھنے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرف سے بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید انہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغاباز گناہگار اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ اور وہ لوگ
وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں ہاں تم ہاں تم ہاں تو یہ تم لوگ دن ہاں تو یہ تم لوگ کے دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہوگا؟ آیت نمبر جو آ رہی ہے، اچھا، آیت نمبر 109 میں اپنی قوم، خاندان، دوست، ان کا نا حق ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اپنوں کی محبت، احترام، اور انصاف کے راز پر حائل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ظلم ہے۔ مثلاً کیا ہوتا ہے، ہماری جو ہماری گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتی ہے، سم ٹائم دیکھا گیا ہوتا ہے کہ ہم ٹیمز بن جاتی ہے، لوگوں کی بہنیں بہنوں کی ٹیم بن جاتی ہے، ماں بیٹی کی ٹیم بن جاتی ہے اگینسٹ بھابھی کے خلاف۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ غلط ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے پیاروں کا دفاع جو ہے آخرت میں ہمیں کام نہیں دے گا، ہمیں ہیلپ نہیں کرے گا، ہمیں سیف نہیں کرے گا۔ بلکہ کیا چیز ہمیں سیو کرے گی؟ وہ چیز ہمیں سیو کرے گی کہ جو حق ہے، اگر ہم نے حق کا ساتھ دیا، چاہے اس میں ہمارا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے۔ انصاف کرنے والے قیامت کے دین کہاں پہ ہوں گے؟ نور کے ممبروں پہ ہوں گے۔ آیت نمبر 110، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہمارے اندر کیا کمزوری ہے۔ انسان کا مطلب ہی بھولنا ہے، لیکن ہم جب کوئی غلطی کرتے ہیں، غلطی کرنے کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف کر دے گا۔ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ سے پوری امید کے ساتھ بخشش مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے۔ اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ کے لیے استغفار کرے تو وہ لکھے بغیر اپنا قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ اس کیا کرتا ہے، وہ ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ایک کویشچن ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ جب ہمارا یہ ختم ہو جائے گا دورہ قرآن تو میں آپ سے پوچھوں گی اس سوال کا آنسر، ٹھیک ہے؟ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ بخوبی جاننے والا ہے۔ جو شخص کوئی گناہ یا خطا کرے اور کسی بے گناہ کے ذمے تھوپ دے، اس نے بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم تم پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا ہے، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب، حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، بھلائی اس کے مشوروں میں ہے جو خیر کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرنے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے گا، اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے گا اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے۔ وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔
آیت نمبر 114 میں جو بات ہو رہی ہے، مجلس میں سرگوشیاں کرنا ناپسندیدہ چیز ہے، آداب مجلس کے خلاف ہے۔ پسندیدہ سرگوشی کون سی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلی تو بات یہ بتائی چاہیے، جب ہم کسی گیدرنگ میں ہو تو دو لوگ مل کر آپس میں بات نہ کریں، یہ جو ہے وہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سرگوشی کو ناپسند کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک پسندیدہ سرگوشی بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ جہاں چھپا کر صدقہ کرنا مقصود ہو، وہاں پہ چھپا کے صدقہ کیا جائے۔ کسی نیکی کا کام کرنا ہو، وہ چھپا کے اس نیکی کے کام کو کیا جائے، اور دو لوگوں کی صلح کروانی ہو تو اس کو یہ بھی یہ پوشیدہ سرگوشیوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اور جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہونے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے گا، تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، پھر ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو دوزخ میں ڈال دیں گے، اور وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اے اللہ، اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے وہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اچھا، آیت نمبر 150 میں کی پہلے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ امام شافی نے 300 بار قرآن مجید کو پڑھا، ایک حکم کو جاننے کے لیے کہ مسلمانوں کا جس چیز پر اجتماع ہوا اس کا کیا حکم تھا، اور آخر میں اس آیت میں انہیں اپنے مسئلے کا جواب مل گیا۔ کتنی دفعہ انہوں نے قرآن کو پڑھا؟ ایک مسئلے کو جاننے کے لیے 300 بار۔ یہ علماء کا غور و فکر ہوتا تھا۔ علماء محض ثواب کے لیے قرآن نہیں پڑھتے تھے، بلکہ مسائل کے حل کے لیے قرآن پر غور و فکر کرتے تھے۔ ہمیں بھی قرآن پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ علم کے ساتھ جو ہے علم کے ساتھ استقامت ہونی چاہیے۔ اتنا پڑھے کہ ہمیں وہ چیز اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ابن سعید بن موسیف ابو ہریرہ کے داماد تھے، کہتے ہیں کہ 30 سال سے میں نے فجر کی پہلی تکبیر نہیں چھوڑی۔ امام ربیعہ امام مالک کے استاد تھے، 40 سال، کہتے ہیں 40 سال سے ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آج تک میری فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی؟ نہیں۔ آخرت کی کمائی کے لیے جو ہے ہمیں کمٹمنٹ کرنی چاہیے۔ دنیا کی نوکریوں کے لیے تو ہم بہت کمٹمنٹ کرتے ہیں، وقت پہ جاتے ہیں، وقت پہ سارے کام کرتے ہیں، مگر آخرت کے بنانے کے لیے ہم محنت نہیں کرتے۔ کوئی اور ہم جو ہے، اسی لیے میں نے آپ لوگوں سے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری آج تک فجر کی نماز قضا نہیں ہو؟ کوئی بھی اس آنسر کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی نیکی کے بھلائی کے کام کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے استقامت پیدا کرے۔ اچھا، آیت نمبر 116 میں شرک کو ناقابل معافی گناہ کہا گیا۔ شرک سے برات کے لیے لا الہ الا اللہ کا ورد بہت فائدہ دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ابو دردہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، سوائے اس شخص کے جو مشرک ہو کر مرے یا کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ مشرک کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو، حد تک کہ یہ صلح کر لیں، اور ان دونوں کو مہلت دو، حد تک کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو، حد تک کہ یہ صلح کر لیں۔ 3 دفعہ اس کی تکرار کی ہے، پھر صلح کر لیں تو پھر ان کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے۔ آیت نمبر 117،
یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوچھتے ہیں۔ ابن قیوم کہتے ہیں کہ شیطان کی ایک حیران کن چال یہ ہے کہ وہ انسان کے نفس کو سونگھتا ہے، یہاں تک کہ وہ جان لیتا ہے کہ ان دونوں قوتوں میں سے کون سی قوت انسان کے نفس پر غالب آتی ہے، پیش قدمی اور بہادری کی قوت، کہ کہتا ہے کہ میں کر لوں گا نیکی کا کام، اور بعض رہنے پیچھے ہٹنے اور کمزور ہونے کی قوت، قوت مطلب کمزور ہونے کی مطلب وہ سستی کر کے ٹالتا رہتا ہے انسان، جیسے شیطان انسان کے نفس کو سونگھتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ شیطان ہر دور کے انسان کی سائیکالوجی سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے، اور وہ اس کی نفسیات کو جانتے ہوئے ہی اس پہ اٹیک کرتا ہے، اور ان چیزوں کی طرف اس کو مائل کرتا ہے جو ایک جیسے سائیکٹرسٹ کے پاس ہم جاتے ہیں، وہ آپ کو میڈیسن دیتا ہے، آپ کی تھراپی کرتا ہے، تو شیطان بھی بالکل اسی طرح سے انسانوں کو اپنے اپنے چال میں دبوچ لیتا ہے۔ اب کرنے کا کام کیا ہے ہمارے؟ اپنے اندر بلند ہمتی پیدا کیجئے، نیکی کے کاموں کو مشکل نہ سمجھیے، کوتاہی سستی نہ کیجیے۔ شیطان کے وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کوتاہی کا وسوسہ ہوتا ہے جو وہ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، اور دوسرا وسوسہ ہے حد سے بڑھنے یا غلو کی طرف لے جانے کا کچھ بھی کام ہم کریں حد سے بڑھ کر کریں، غلو کریں اس چیز کے اندر، خواہ وہ عبادات ہو یا دنیا کے کام ہو۔ یہ دو وسوسے شیطان انسان کے اندر ڈالتا ہے۔ یہ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوچھتے ہیں۔ یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے انہوں نے جو عورتوں پہ بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ اوکے، جسے اللہ نے لعنت کی ہے، اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے مقرر حصہ لے کر رہوں گا، اور انہیں راہ سے بھٹکاتا رہوں گا، اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا۔ اس نے اپنے لیے یہ جاب سلیکٹ کی ہے، یہ اس کا کام ہے، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دے، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں، جو دل چاہ رہا ہے بن جائے، اگر دل چاہ رہا ہے بلی بننے کا بلی بن جائے، کتا بننے کا دل چاہ رہا ہے کتا بن جائے، عورت بننے کا دل چاہ رہا عورت بن جائے، مرد بننے کا دل چاہ رہا مرد بن جائے۔ سنے، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا، وہ سرہی نقصان میں ڈوبے گا۔ شیطان باطل طریقوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، باطل اور حق کو خلط ملط کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چالیں چلتا ہے، خواہشاتوں کے ذریعے حملہ کرتا ہے، حقیر سمجھے جانے والے اعمال کے ذریعے داخل ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں ہم یہ سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور ہماری سمجھ میں بھی آ رہی ہے، اور ان سے زمانی وعدے وہ ان سے زمانی وعدے کرتا رہے گا، سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کرے، ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جس کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ سچا ہو؟ حقیقتاً حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے۔ جو برا کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، جس کو پائے گا، اور کسی کو نہ اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد اللہ کے پاس کر سکے۔ جو ایمان والا ہو مرد ہو عورت ہو، وہ نیک عمل کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت پہ جائیں گے، اور کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ با اعتبار دین کے ان سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، وہ بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنایا؟ اپنا دوست بنایا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام پیروی کے لائق ہے، انہوں نے خلت کا مقام حاصل کیا ہے جو محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، کیوں نہ کہ وہ اپنے رب سے بہت زیادہ اطاعت کرنے والے تھے۔ سب سے بہترین دین والا وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے سے پہلے اپنی نیت صرف اللہ کے لیے خالص کر لے۔ دیکھیں کہ نیت کی بات آ رہی ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لے، نیکی کے کام میں نیکی کے کام میں طریقہ بھی درست کرے، جو نیکی کا کام کر رہا ہے درست طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہی بھی پیروی کرے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ آپ عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے خود اللہ نے ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کا کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، تم جو نیک کام کرو بے شک اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں صلح کر لیں، ان میں سے کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ صلح بہترین چیز ہے۔ طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ اوکے، آیت نمبر 128 اور 27 میں جو پر کہا جا رہا ہے کہ ہمارے دین میں یتیموں کے حقوق کا بہت زیادہ لحاظ رکھا گیا ہے، ان کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، انہیں آداب سکھانے چاہیے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو صلح جلدی کرنی چاہیے، صلح کرنے اور کروانے میں پہل کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کرواؤ۔ جب کہ لوگوں میں فساد اور پھوٹ پڑی ہوئی ہو اس وقت لوگوں کے درمیان صلح کرانا بہت افضل ہے۔ آپس میں صلح کروانا بہت افضل ترین صدقہ ہے۔ تو اس رمضان سے پہلے بھی آپ لوگ ہماری فیملیز میں کوئی لوگوں میں اختلاف ہے تو کوشش کریں کہ ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ ازواجی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزوں میں کمپرومائز کرنا جان لیں، صرف دوسروں سے توقعات وابستہ نہ رکھیں۔ ایک خاتون ہے، ان کی مجھے ایک بات اتنی اچھی لگی، انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد میں نے دو چیزیں اپنے دماغ میں، اپنے دل میں اور دماغ میں ڈال دی کہ دنیا میں دو لوگوں کی باتوں کا برا نہیں منانا، ایک والدین اور دوسرے شوہر۔ آپ دیکھیں کتنی پتے کی انہوں نے بات کی۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 129۔ تم سے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ اپنی بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گو کہ تم ان کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو، اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو اور دوسری کو ادھیڑ لٹکتی نہ چھوڑ دو۔ اگر تم صلح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے۔ واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ بہت بے نیاز تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہے جو آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ کارساز اور کافی ہے۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والو،
اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو کہ وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے والدین یا رشتہ داروں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم نے کچ بیانی کی یا پہلو تہی کی تو جان لو جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آیت نمبر 135 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی جو ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنت میں اور دو آگ میں۔ ٹھیک ہے، قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنت میں اور دو آگ میں۔ جنت میں جانے والا وہ ہے جس نے حق پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا، یعنی کہ بالکل حق کے مطابق فیصلہ کیا۔ جس نے حق کو، اور دوسرا جو ہوتا ہے آگ والے جو ہے، جس نے حق کو پہچانا پھر فیصلے میں ظلم کیا وہ آگ میں ہے۔ اور جس نے جاہلوں، یعنی کہ ان کے سامنے حق آ گیا لیکن غلط فیصلہ کیا، جو آج کل ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، عمران خان کو انہوں نے ڈالا ہوا ہے اندر جیل میں اور اس پہ اتنے سارے مقدمات دائر کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ والے جو قاضی ہیں یہ آگ والے ہیں، اور اس کے علاوہ اور جس نے جاہل ہونے، یعنی اس کو کوئی علم نہیں تھا، جس سے جاہل ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے فیصلے کیے ہیں وہ بھی آگ میں ہیں۔ تو یہ تو نازک معاملہ ہے، جہاں بھی چھوٹا بڑا فیصلہ کرنا پڑے احتیاط کرنی چاہیے۔ اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی گئی ہے ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے، اس کی کتابوں سے، اس کے رسولوں سے، قیامت کے دن سے کفر کرے گا وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا پھر گئے، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا، نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ منافقین کو اس امر کو پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے، جن کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ اگین وہی بات آ رہی ہے، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے، تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقین کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں؟ اگر کافروں کو تھوڑا غلبہ مل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا؟ بس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز گزر نہ دے گا۔ بے شک منافقین اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے۔ اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور یاد الہی تو یوں ہی براہ نام کرتے ہیں۔ منافقت میں سستی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں ہے۔ اگر منافق اس کے برعکس اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، منافق جو ہے اپنے جو سستی اور مطلب بہت زیادہ اس کے اندر سستی اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، نماز میں سستی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو ہوتا ہے مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے رب سے نماز میں سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔
منافق جو ہے وہ یہ ایک دوگلا انسان ہے، دنیا میں بھی کہیں بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا، اور اللہ کی ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو ہم نماز رمضان آنے سے پہلے، ابھی ہمارے پاس رمضان میں کچھ دن ہے، ہم کوشش کریں ہم سب لوگ اپنی نمازوں کو ریویو کریں، کسی کو سنائیں، اور نماز نبوی کی بک سے کچھ دعائیں یاد کریں تاکہ ہم اپنی نمازوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر اور خوبصورت بنا سکیں۔ یاد رکھیں کہ اگر ہماری نماز خوبصورت ہو جائے گی تو ہماری زندگی کی تمام معاملات خوبصورت ہو جائیں گے۔ لیکن اب سوچیں، اگر ہماری زندگی میں کچھ پریشانیاں، مشکلات، پرابلمس ہیں، تو سب سے پہلے جو سب سے زیادہ چیک کرنے کی چیز ہے وہ نماز کو چیک کرنے کی چیز ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ ہماری نمازی قضا تو نہیں ہو رہی، ہم نمازوں کو وقت پہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم نمازوں کو کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ کوشش کریں کہ آپ نمازوں میں دعاؤں کو ایڈ کریں، جو ایکسٹرا دعائیں اس کی، اور سب نماز کے میننگز آنے چاہیے۔ اگر آپ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سوچے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، بندہ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر جب ہم شعوری طور پہ جب نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، اور ہماری نمازیں اگر بہتر ہو جائیں گی تو ہماری دنیا کے اور بھی تمام معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ بے شک منافقین اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، وہ انہیں اس چال بازیوں کا بدلہ دینے والا ہے۔ جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد الہی تو یوں ہی براہ نام کرتے ہیں، اور وہ درمیان میں ہی ملکت ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف ہے، نہ صحیح طور پر ان کی طرف ہے۔ جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اس جز 5 میں بار بار یہی بات آ رہی ہے، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی طرف کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کافروں کی دوستی سے منع فرما رہا ہے۔ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پالے۔ ہاں، جو توبہ کر لے اور صلح کر لے اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھے اور خالص اللہ ہی کے دینداری کرے تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کہ کیا کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کہ کیا کرے گا؟ اللہ نے تو تمہیں بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، اللہ نے تمہارے لیے دنیا سجائی ہے اپنے ہاتھوں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، تمہاری دنیا میں آنے سے پہلے تمہارے رہنے کا، تمہارے کھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم سے، بندے سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں نا۔ ایک ماں 1% محبت کرتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ 70 ٹائم مور بندے سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے نا، اس نے ہمیں بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں، بھی سڈنلی صحیح ہو جاتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں، اور صحت مند ہو جاتے ہیں اور اپنے کام کرنے لگتے ہیں۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو آخری وقت تک مہلت دیتا ہے کہ اب میرا بندہ پلٹ کر آ جائے، اب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، اب میرا بندہ راہ راست پر آ جائے۔ میں نے تو جنت اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، میں نے تو جنت تمہارے لیے بنائی ہے، میں تمہیں سزا دے کے کیا کروں گا؟ مجھے تو اچھا نہیں لگے گا کہ میں تمہیں جہنم میں ڈالوں۔ میں نے تو تمہیں ہر طرح کی آسانیاں دی ہے، ہر طرح کی بری چیزوں سے میں نے تمہیں وارن کیا ہے کہ تم نے کس چیز سے بچنا ہے، کس چیز کی طرف جانا ہے۔ اس کے باوجود اگر تم ہمت نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتنی سارا اپرچونیٹیز دیتا ہے ہدایت کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم اگر ہسٹری پڑھیں، لوگوں کو دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت دے دی ہے، اور آج وہ لوگ کتنے بڑے بڑے اچھے اچھے دین کے کام کر رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے اسکالرز بن گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا؟ جیسے ہم اپنے بچوں کو پنش کرتے ہیں نا، ہم خود بھی پنش اپنے سیلف کو کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے نا کہ ہم کچھ بچوں کو گراؤنڈ کر لیں، ان کی کسی مسٹیکس پہ ان کی چیزیں لے لیں، تو ہمارا دل اس وقت کتنا اداس ہو رہا ہوتا، ہمارا دل کتنا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن ہم ان کی تربیت کرنے کے لیے ہم یہ جو ہے کڑوا گھونٹ پیتے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو گے اور با ایمان رہو گے۔ اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم شکر گزاری کرتے رہو گے۔ کتنی بڑی چیز ہے، ہم نے کبھی اس چیز کو اتنا بڑا نہیں سمجھا۔ شیطان نے کیا وعدہ کیا تھا اللہ سے، میں تمہارے بندوں کو جو ہے ناشکرا بناؤں گا۔ شیطان نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ان سے قتل کرواؤں گا، شاید میں ان سے شرک کرواؤں گا، میں ان سے کو آپس میں لڑواؤں گا۔ اس نے کیا کہا تھا، میں انہیں ناشکرا بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم شکر گزاری کرتے رہو۔ شکر گزاری کتنی اہم ہے ہماری نجات کے لیے، کتنی زیادہ ضروری ہے۔ ہم بہت ساری دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی چیزیں دی ہیں جس میں ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس چیز کا شکر ادا کریں۔ ہماری پلک جھپک رہی ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے اس پلک جھپکنے پہ بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہماری انگلیاں موو کر رہی ہیں، جو ہم ابھی بیٹھے ہوئے کمپیوٹر پہ اور اپنے فونوں پہ بیٹھ کے کلاس لے رہے ہیں، کبھی ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے بھی اپنے اندر عادت ڈالنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر الحمدللہ، الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ نہیں بولے، الحمدللہ کثیرہ بولے، بہت زیادہ۔ ایک دفعہ میں امی سے بات کی تھی، ہماری امی کہہ لگی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اللہ نے اتنی ہمیں نعمتیں دی، ہم کس طرح سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ہر نعمت کا بھی شکر ادا کرنے لگے نا ایک دن میں، تو ہمارا وہ دن کم پڑ جائے اور نعمتیں ختم نہیں ہوں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا با ایمان رہو، اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کو ایمان سے پہلے یہاں پہ ذکر کیا، کیوں نہ کہ بندہ نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرے۔ پھر اس ہستی کو پہچانے جس نے اسے انعام کیا، یعنی اللہ سبحانہ کو پہچانے جس نے اس کو بلیس کیا، جس نے اسے نعمتیں دی ہیں۔ پھر شکر ایمان کا سبب بن جائے۔ دیکھیں اس کی کیٹیگری بتائی ہے کہ شکر کو ایمان سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، اینڈ دین پھر اس کے بعد بندہ اس ہستی کو پہچانے جس نے اسے انعام کیا گیا ہے۔ پھر شکر ایمان کا سبب بن جاتی ہے۔ جب اگر شکر گزاری ہوگی اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانیں گے صحیح معنوں میں جیسا کہ حق ہے، پھر شکر کیا ہو جاتا ہے، ایمان کا سبب بنتا ہے، ہمارے ایمان کو اسٹرانگ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ پھر ایمان کے ساتھ شکر نعمتوں میں اضافہ لے آتا ہے۔ پھر جب ایمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، شکر ہماری نعمتوں میں اضافہ لے آتا ہے۔ شکر گزار عذاب سے بھی بچا لیا جاتا ہے، عذاب سے بھی بچ جاتا ہے۔ شکر کا فائدہ خود انسان ہی کو ہی ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی چیزوں پر شکر ادا کریں گے، اتنا ہی زیادہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق، مالک، مدبر ہے، اور ہم اللہ کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ تو بہتر یہ کہ ہم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں۔ اس رمضان میں ہر کوئی اپنا یہ معمول بنا دے ایک، کیونکہ رمضان میں جب کوئی ہیبٹ ہم ڈیولپ کرتے ہیں نا، اپنے اندر کوئی نئی ہیبٹ اپنے اندر ڈالتے ہیں اور اس کی پریکٹس پورے 30 ڈیز تک کرتے ہیں، تو وہ چیز بھی ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے، ہم اس کے عادی بن جاتے ہیں اور ہم وہ کام کرنے لگتے ہیں۔ آپ لوگ کہیں بھی فریج پہ کہیں بھی کسی بھی جگہ لگا کے رکھے کہ ہم نے ہر چیز میں اللہ کا شکر کرنا ہے۔ شکر الحمدللہ کثیرہ، اب بولنا ہے بہت زیادہ، اللہ سبحانہ کا شکر کرنا ہے نا۔ چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہیں پہ پھر ہم اپنے جو ہے تفسیر کو، دورہ قرآن کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ آنا، بیٹھنا، پڑھنا قبول فرمائے، ہم سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اسے معاف کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو بھی پڑھا ہے اس سے ہمیں ہمارے عمل میں لے آئے، اور ہمیں ان عادتوں کو ہمارے لیے بہت زیادہ پختہ کر دیں جو آپ کے لیے آپ جن کو آپ پسند کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔